हेलो एंड वेलकम टू द शाज गॉसिप। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये थैंक यू फॉर दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और थैंक यू जिन्होंने अपने कमेंट्स में थोड़ी क्रिटिसिज्म की। और इससे मकसद ये होता है, क्रिटिसिज्म से इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कि क्रिटिसिज्म आती है तो इसका मतलब है कि समवन इज़ वाचिंग एंड वो कुछ समझते हैं, तो उन्होंने आपको मशवरा दिया, इसलिए मैंने वो चेंजेस थोड़ी सी करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, आज का जैसे आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि करप्शन के बारे में पाकिस्तान, बिकॉज हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर लंदन में, और आप लोग क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं तो शायद रोज़ इतनी बात होती, इतनी बात होती, इतनी बात होती करप्शन की कि शायद वो अब एक रूटीन बन गया। जैसे पहले जब ये होता था टेररिज्म, तो हमें जब खबर पता चलती थी यहाँ पे कि पिंडी में, लाहौर में या कराची में कहीं पे धमाका हुआ और इतने लोग मर गए, तो हम फिक्र करके अपने घर वालों को जब फ़ोन करते थे पाकिस्तान, तो वो कहते थे यार हमें तो पता भी नहीं है। एक रूटीन बन जाती है। तो करप्शन करप्शन, महंगाई महंगाई सुन के मेरा ख्याल है लोगों की अब वहाँ पे भी एक रूटीन बन गई है कि चलो ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के ज़रा सोचते हैं। तो आज बात ये करनी थी कि करप्शन करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर आई, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ भी स्लो हो गई, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी बुरी हो गई, और पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और मेजॉरिटी जो है वो गरीब रह गए। और जो गरीब, अब मैं क्या तारीफ़ें करूँ उन गरीबों की। माशाल्लाह, खुदा उनको बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती दे। ये वही गरीब हैं जो सबसे आगे होकर नारे मार रहे होते हैं, मेरा लीडर जरदारी, मेरा लीडर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ, मेरा लीडर इमरान खान। और फिर ये गिला भी पेश करते हैं जी कि महंगाई बड़ी हो गई जी, हमारे तो घर में रोटी के लाले पड़ गए। और यही वो गरीब हैं जो सबसे आगे होके तो नारे भी मार रहे होते हैं कि वाह वाह मेरा लीडर, मेरा लीडर। लेकिन इन लीडरों से इनकी कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं होती कि आखिर क्या वजह है कि हमारा लीडर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और हम जो उसके फॉलोअर्स हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछते हैं हम लोग। यहाँ पे करप्शन की बात करें तो आप अगर मेरे पे यकीन नहीं करते तो ऑनलाइन जाके चेक कर लें। रेमंड बेकर, किम बाकर, और वाशिंगटन पोस्ट, दी सन, और इन लोगों ने ऐसी ऐसी इनकी करप्शन की स्टोरीज ऐसी ऐसी की हुई हैं कि जिनको पढ़ के पैर तले से ज़मीन निकल जाती है, और पता चलता है कि इन्होंने कैसे पाकिस्तान का खून चूसा है, पाकिस्तान की दौलत को लूटा है, और कैसे पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला किया है। और सबसे बढ़ के ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे यूज़ करती है, ये कैसे उनके पपट्स हैं, ये कैसे उनके हर बात पे आके तो हाँ करते हैं, और कैसे उनकी पॉलिसीज़ को लागू करते हैं। और आखिर क्या वजह थी कि ये जो डायनेस्टीज़ हैं, भुट्टो फैमिली, शरीफ फैमिली, इनके आने से पहले पहले तक, आई मीन 70 से पहले पहले क्या बात थी कि पाकिस्तान बड़ी खूबसूरती से तरक्की कर रहा था, उसकी इकोनॉमी भी सही थी, कोई कर्जा भी नहीं था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हो रहे थे, तरबेला डैम, मांगला डैम, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। लेकिन इनके आने के बाद कर्जे बढ़ते गए, और नज़र कुछ भी नहीं आता कि वहाँ पे क्या हुआ। दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन आम आवाम के लिए सहूलत की बजाय वहाँ पे मुश्किलात ही मुश्किलात। तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी आंखें खोलनी चाहिए। जब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये बेनज़ीर का स्लोगन था यहाँ पीपल्स पार्टी का। लेकिन ये हमें आम लोगों को भी अपने ऊपर लागू कर देना चाहिए कि जब 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो हम अपना दिमाग खोलें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, और सोचें कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। आखिर क्या वजह है कि इनकी सारी दौलत, इनकी सारी जायदादें, सब कुछ इनका बाहर है। और पाकिस्तान में अगर देखें तो इनके बड़े बड़े महल, बिलावल हाउस, जाती उमरा, ये जो इमरान खान का घर है, और जिसके पास से गुजरते एक गरीब आदमी सहम जाता है, वो उसको धचका लगता है, वो सोचता है कि इन घरों के अंदर जाना तो दूर की बात, इनके पास से, बनी गाला के पास से गुजर जाना, जाती उमरा के पास से गुजर जाना, और बिलावल हाउस के पास से गुजरना ही हमारे लिए एक बड़ा ऑनर होता है। ये बड़े बड़े महल जिनके अंदर जाने का कभी कोई सोच भी नहीं सकता, और इनके अंदर बसने वाले वो लोग जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक अपने अंदर एक वो फ़िरौनियत, अपने अंदर एक वो अ, बादशाहत, बादशाही, बादशाह, उस तरह से निकलते हैं
کہ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں، ان کے آگے پیچھے ان کے چمچے کڑچھے، اور جب وہ عام عوام کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی گردن میں ایسے سریا ہوتا ہے، لیکن کیا غریب عوام ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑی ہو کے نعرے، میرا لیڈر ایک اری پھر شیر، ایک اری پھر ایک زرداری سب پہ بھاری، اور بدل گیا ہے پاکستان، یہ لیڈر کھڑے ہوتے ہیں اور عام عوام سامنے ٹوٹی جوتیوں میں، پھٹے کپڑوں میں، اور بھوکی ننگی عوام ان کی خوشامد میں نعرے مار رہی ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کے دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ بیوقوف، یہ وہ 22 کروڑ بے عقل، یہ 22 کروڑ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سال ہر سال سے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، جن کے نام پہ پیسے منگوا منگوا کے ہمارے محل بنتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پاکستان میں رہ کے اگر اس چیز پہ نہیں سوچ سکتے، لیکن یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے جب میں سرے میں جا کے، یا جب میں جا کے لنڈن کے اندر ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے، جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے، جو آپ عام عوام کے لیے جو پیسہ تھا، جو دیا گیا تھا، جو آپ پہ خرچ ہونا تھا، جو بڑے بڑے پروجیکٹ لگنے تھے، وہ پروجیکٹ یہ تھے ایمن فیلڈ، یہ پروجیکٹ وہ تھے سرے، یہ پروجیکٹ وہ تھے پناما، یہ پروجیکٹ وہ تھے براڈ شیٹ۔ $60 ملین اگر سوئس اکاؤنٹ میں تھے تو وہ آپ کے تھے۔ اگر آپ آن لائن جا کے دیکھیں تو وہاں پہ سامنے لکھا ہے 418 ملین کرپشن بائی نواز ڈیورنگ ہز اسٹینٹس ایز پرائم منسٹر، اور یہ بک لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کا تو لیڈر ہے شیر ایک باری پھر 480 ملین کرپشن ان فرسٹ اسٹینٹ، اب تھرڈ اسٹینٹ، فورتھ اسٹینٹ میں اس کو ڈبل کرتے جائیں، 418، 836، اور اس کو ڈبل کر لیں۔ ان کے بچے آپ لوگوں کے پاکستان میں ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ تالابوں میں سے پانی جمع کر کے جا کے ابال کے پھر پیتے ہیں، جہاں سے جانور پی رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ جانوروں کا فضلہ پڑا ہوتا ہے وہاں سے نکال نکال کے پیتے ہیں، اور ان کے بچے، ان کا پانی دبئی سے آتا ہے پینے والا۔ پاکستان میں یہ بادشاہ ہوتے ہیں، یہاں پہ جب لندن میں آتے ہیں تو ان کو سڑکوں پہ دیکھا کریں، کیونکہ یہاں پہ ان کے پیچھے نعرے مارنے والے اور ہمارے جیسی بیوقوف قوم نہیں ہوتی۔ یہ سڑکوں پہ عام لوگوں کی طرح دھکے کھاتے ہیں۔ وہ شہباز شریف کی ویڈیو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، کیسے ٹیکسیوں سے بچتا ہوا سڑکیں کراس کر رہا ہے، اور پاکستان میں لاہور میں یہ بادشاہ، جہاں سے اس نے گزرنا ہے وہاں پہ ہر طرف سے پولیس نے روڈ روکنے ہیں۔ ان کو نشہ ہے، ان کے اندر خمار ہے۔ یہ جو غریبوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ جمہوریت کو خطرہ، پی ڈی ایم اور یہ پی ٹی آئی، ہم غریبوں کا کیا کر لیے؟ ان کو نشہ ہے، یہ خمار ہے۔ جب آپ کے آگے آگے ہوٹر والی گاڑی چلتی ہے تو آپ کی گردن میں ایک عجیب سا سریا ہوتا ہے، ایک عجیب سی سختی ہوتی ہے آپ کی شخصیت میں۔ آپ کھڑکی میں سے باہر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری رعایا ہے، یہ میرے غلام ہے، 22 کروڑ عوام میرے غلام، جہاں سے میں گزرتا ہوں یہ نعرے مارتے ہیں، ناچتے ہیں، اور بھوکے ننگے رہتے ہیں۔ کوئی جمہوریت کی خاطر نہیں جنگ لڑتا، سب اپنے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے، اب یہ بھی سارے شہر کی طرف دوڑ گئے ہیں۔ یہ جو براڈ شیٹ سکینڈل اور یہ جو پناما، اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک یہ سارے کب کے اندر چلے گئے ہوتے۔ یا ہمارے پڑوس میں فرانس میں سرکوزی پریزیڈنٹ 3 سال قید ہوئی ہے، چوں تک نہیں کی، چپ کر کے وہ اپنی قید کاٹے گا۔ لیکن ہمارے وہاں پہ اگر نیب نے بلا لیا تو جلوس لے کے جانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کئی بار تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی غصہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اتنی کمزور اور کیوں اتنی ڈرپوک ہو گئی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی دھمکی سے ایسے ڈر جاتے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھا کے، جب سب کچھ پتہ ہے، سارے ثبوت ہیں، کیوں نہیں ان کو اندر کرتے؟ کیوں نہیں ان سے حساب لیتے سعودی عرب کی طرح کہ ساروں کو ایک ہوٹل میں بند کر کے جو پیسے واپس کرے اسے نکالتے جائیں، جو نہیں کرے وہیں پہ رہے؟ سارے ثبوت ہیں۔ ابھی زرداری صاحب، محترم جناب عزت مآب زرداری صاحب، یہ اس کیس میں، سوئس بینک والے کیس میں اس لیے بری ہوئے تھے، وہ اس لیے بری نہیں ہوئے تھے کہ وہ بے گناہ تھے، وہ اس بیس پہ بری ہوئے تھے کہ اوریجنل پیپرز نہیں جی۔ اسی طرح انہوں نے لوٹا ہے، اسی طرح نعرے مارو،
اسی طرح ان کی خدمت کرو، اسی طرح ان کے پیروں میں اپنے سر رکھو، تاکہ ایک دن آئے کہ یہ آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کے بچوں کا بھی خون پی جائے۔ یہ وہ جوکے ہیں، یہ وہ ڈریکول ہیں جن کو خون منہ کا لگا ہوا ہے۔ اب ان کو کوئی جمہوریت، کو غریب، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں، ان کو اپنے اقتدار کی پرواہ ہے۔ وہاں پہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی، بچے کتوں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں، وہاں ویکسینیشن نہیں ہے۔ سندھ کے کسی ایریا میں چلے جائیں سڑکیں نہیں ہیں، کسی ایریا میں چلے جائیں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ ترس ترس کے مر رہے ہیں۔ لیکن آج الیکشن ہو تو سارے ووٹ پھر پیپلز پارٹی کو۔ پنجاب میں نے اپنی آنکھوں سے تلا گنگ کی سائڈ پہ جاتے ہوئے ایسے گاؤں دیکھیں جہاں پہ پینے والا پانی نہیں ہے، اور لوگ جا کے جھیلوں سے، گندے تالابوں سے بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے لاتے ہیں، اس کو ابالتے ہیں اور پھر پیتے ہیں۔ یہ 2021 ہے، جب دنیا مریخ پہ جا کے زندگی کا سار تلاش کر رہی ہے، پانی تلاش کر رہی ہے، ہمارے عوام کو وہاں پہ پانی میسر نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کے ساتھ کر کے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں۔ میں نواز شریف کو مانتا ہوں، میرے گھر میں بھوک ننگ افلاس ہے، میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے کھانے کو۔ ایک فرض ہوتا ہے حکمران کا کہ وہ ہر گھر میں ہر فرد کو میڈیکل، کھانا، سر پہ چھت۔ میں نے کبھی نہیں عمران خان سے پوچھنا کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں، میں نے کبھی زرداری سے نہیں پوچھنا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ لیکن میں نے نعرے مارنے ہیں، سب سے آگے جا کے نعرے مارنے ہیں، میرا لیڈر، میں نے چھلانگیں مارنی ہیں۔ میرا بچہ سڑک پہ جاتے ہوئے ان کے جلوس کی گاڑی کے نیچے آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، میرا لیڈر لیڈر ہے۔ پاکستان کا کوئی فکر نہیں۔ جن لیڈروں نے اور 50 سال اور 40 سال اور 30 سال، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا، میں نے بھی چلے جانا، آپ نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان رہ جانا ہے۔ اگر پاکستان کو اتنا ہی کھوکھلا کر کے چھوڑ کے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جو ایٹم بم بنائے ہیں وہ آپ نکالیں اور پاکستان میں چلا دیں، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو غریب ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مہنگائی کے علاوہ، ایک مہنگائی کو کچھ منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں، اس کے علاوہ کیا پرابلم ہے؟ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو پاکستان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، پاکستان کی ہر طرح کی جو بہتری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قرضے بڑھ جاتے ہیں، قرضے کہیں پہ لگے نظر بھی نہیں آتے۔ ابھی پچھلے 2 سال سے میں کیونکہ یہاں پہ یورپ میں رہ رہا ہوں، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان کی کانفیڈنس میں، پاکستان کی تھوڑی سی گروتھ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، صرف ایک سلوگن لے کے مہنگائی۔ مہنگائی پہلے بھی ہوتی تھی، مہنگائی نواز شریف کے دور میں بھی تھی، بھٹو کے دور میں بھی تھی، ایوب خان کو نکالا اس لیے گیا تھا چینی مہنگی ہوگی۔ یہ چیز ہمیشہ یہ لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں، ہر طرح کی اس طرح کی بات کو یہ سامنے ایک ایشو بنا کے اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ موڈیز جو ہے، جو موڈیز ایک ایجنسی ہے جو رینکنگز دیتی ہے، موڈیز اپ گریڈیڈ رینکنگ آف پاکستان فرام B3 نیگیٹو ٹو اسٹیبل۔ فیڈرل FBR ٹیکسز انکریز بائی 17%، 17% انکریز ہے ٹیکسز میں 20 سالوں میں پہلی دفعہ۔ بجٹ سرپلس 0.4%، جبکہ ہر طرف کورونا کی وجہ سے ساروں کے بجٹس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ ان امپلائمنٹ ان کرونا، انڈیا 13.3%، امریکہ 27.1%، اور پاکستان 6%۔ 2020 میں جو فسکل ڈیفیسٹ ریڈیوسڈ 4% آف GDP۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جولائی ٹو مارچ 2020۔ اور صرف یہ مہنگائی کو بہانہ بنا کے یہ رکھ دینا کہ جی بس مہنگائی ہو گئی تو یہ ہو گیا، تو ان کو پھر چوروں کو واپس لاؤ۔ کم از کم اگر مجھے یہ چانس ملے کہ دوبارہ کسی کو لانا، تو میں تو ان میں سے کسی کو واپس نہ لاؤں، کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کا مستقبل تباہ کیا، انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل بنایا۔ ان میں سے کتنے ہیں جن کے بچے پاکستان میں آ کے اور
عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. جب کہیں پہ مصیبت آئے تو کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو سٹیزن ہی نہیں پاکستانی. ایسے لیڈرز کو کیا آپ لوگوں نے ماننا ہے جن کے اپنے بچوں کے پاس پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، لیکن فکر انہیں جمہوریت کی ہے. اگر یہ جمہوریت ہے تو اس سے بہتر ہے جمہوریت نہ ہو. ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والے، ہمارے سے بعد میں چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ وہاں پہ میرا لیڈر ننگے پاؤں اچھل اچھل کے میرا لیڈر والا سلسلہ نہیں تھا. بھگتیں، دیکھیں، مزے لیں اپنے لیڈروں کے. صرف یہ جو جمہوریت اس وقت خطرے میں پڑی ہے وہ اس لیے پڑی ہے کہ اب ان کے کیے چٹھے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. یہاں پہ اب ویسٹ میں اگر پرنٹ میڈیا میں اور جو ویسے میڈیا میں ان کے بارے میں ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو آپ کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. لیکن نہیں جی، میرا لیڈر نواز شریف، میرا لیڈر عمران خان، میرا لیڈر زرداری، سب پہ بھاری. اپنے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ غصہ اس بات پہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی اٹھ کے وہ جی میری لیڈر کو اگر کچھ ہوا تو ہم پاکستان کا بنگلہ دیش والا حساب کر دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے سیاستدان آ گئے؟ یہ کون سی بریڈ ہے سیاستدانوں کی جو شخصیات کو اپنے ملک سے بھی زیادہ، یہ ملک انہوں نے نہیں، یہ ملک انہوں نے لیا تھا جو اپنی جائیدادیں وہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ آ کے جب شہید ہوئے تھے لیاقت علی خان کی طرح تو ان کی نیچے بنیان میں سوراخ تھے. انہوں نے کوئی بلاول ہاؤس، کوئی جاتی عمرہ یا بنی گالا کے محل نہیں بنائے ہوئے تھے. وہ اپنی بڑی بڑی جائیدادیں، جاگیریں وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے. پاکستان بنایا تھا، ان کے لیے نہیں بنایا تھا، آپ کے لیے اور میرے لیے بنایا تھا، آپ کی اور میری نسلوں کے لیے بنایا تھا، آنے والے کل کے لیے بنایا تھا. لیکن آپ دیکھیں ہمارا آج تو انہوں نے تباہ کر ہی دیا، ہمارا کل بھی یہ تباہ کرنے کے لیے دوبارہ اقتدار مانگ رہے ہیں. ایک انسٹیٹیوٹ جو ابھی تک ان سے بچا ہوا ہے، ان کے شر سے بچا ہوا ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان آرمی. لیکن انہوں نے اب اس کے لیے بھی ایسی باتیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا. کہ فوج کے خلاف بات کر کے میں کتنا بھی برا ہوں گا، میں کتنا بھی لیڈران میں سے اپنے لیڈر کے علاوہ باقیوں کو باتیں کروں گا، لیکن میں کبھی بھی پاکستان فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا، کیونکہ میں اس سے پیار نہیں، میں پاکستان کی فوج سے عشق کرتا ہوں. اور ایسے کئی لیڈر میں اپنی فوج کے لیے قربان کر سکتا. جا کے اس ماں سے پوچھیں جس کا 22 سال کا بیٹا وہاں پہ شہید ہو کے اپنے خون سے اس پاکستان کی دیوار کو مضبوط کر کے، اس کا لاشا جب واپس آتا ہے، اس کی جب یونیفارم اور اس کے جب بیجز اس کی ماں کو پیش کیے جاتے ہیں، اس ماں سے پوچھیں. شاباش ہم ماؤں پہ جن کا ایک بیٹا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں میرے باقی دو ہے وہ بھی میں اس ملک کے لیے قربان کروں گی. ان میں سے کتنے ہیں آج بھیجے بلاول بھٹو کو وہاں بارڈر پہ، آج بھیجے مریم کو جا کے بارڈر پہ، وہ چٹو پٹو جو یو کے میں بیٹھے ہیں انہیں وردی بنا کے بھیجیں ذرا بارڈر پہ یا قبائلی علاقوں میں جائیں، جا کے شہادت نوش کریں، اپنا نام اونچا کریں. نہیں، کیونکہ چٹو پٹو، مریم، بلاول یہ پیدا ہی لیڈرشپ کے لیے ہوئے ہیں. یہ مریم نواز یا پاناما نہ آتا تو یہ تو آپ کی بنی بنائی وزیر اعظم گھر بیٹھی ہوئی تھی. بلاول بھٹو وزیر اعظم تیار بیٹھا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. آخر انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کیوں آپ میں سے، میرے میں سے کوئی عام ماسٹر، کوئی عام پروفیسر، کوئی عام ڈاکٹر یہ کیوں نہیں جا کے الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بن سکتے جیسے یہاں پہ یو کے میں بنتے ہیں؟ یو کے میں جو میرا ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ میرے گھر کے پاس اسٹیشن ہے، وہاں پہ باہر سائیکل پہ آتا ہے، اپنی سائیکل کو لاک لگاتا ہے، ٹرین میں بیٹھتا ہے اور جا کے لنڈن سٹی میں اپنے آفس میں جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ
20-30 مچھندر ہیں، 2-3 لینڈ کروزر ہیں. اس لیے خدا کی برکت بھی ہے. اس لیے آپ ان کنٹریز کو دیکھیں جہاں پہ پرائم منسٹر اگر چائے گر جاتی ہے تو صفائی والی بھاگ کے آتی ہے، اس سے موپ لیتا ہے اور خود صاف کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. یہ ملکوں کو اس لیے خدا برکت دیتا ہے. اس ملک میں وہ وزیر بھی ہیں جو پارکنگ ٹکٹ کے اوپر ان کا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں. ایسے وزیر بھی ہیں جو اپنے نوکر کی تھوڑی سی جاب کے لیے سفارش کرنے پہ پتہ چل جائے تو ریزائن کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں خدا کی برکت، ملکوں کی ترقی دیکھیں. ترقیاں ان چیزوں سے ہوتی ہیں. ترقیاں ان چیزوں سے نہیں ہوتی کہ بلاول ہاؤس بنا لو، جاتی عمرہ بنا لو، لنڈن امریکہ میں اپنی پراپرٹیز بنا لو، دبئی میں بڑے بڑے پلازے خرید لو. ترقیاں ایسے ہوتی ہیں کہ آپ سائیکل پہ آئیں، اپنی سائیکل کو لاک کریں اور عوام کے بیچ میں بیٹھ کے جائیں. عوام کے گارڈن میں کھڑے ہو گئے آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں آسٹریلیا کے، وہ آپ کو آ کے کہہ دے گا کہ باہر نکلیں، یہ میرا لون ہے. میرے جلوس میں کوئی بچہ میری گاڑی کے نیچے آ کے مرتا نہیں. برطانوی وزیر اعظم ہاسپٹل میں گیا تھا، مریضوں کو دیکھ رہا تھا، کارڈیک وارڈ میں چلا گیا تو جو ڈاکٹر پروفیسر تھا وہاں پہ ڈاکٹر تھا، اس نے اسے وارڈ سے باہر نکال دیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ او جی میاں صاحب آئے ہیں، او جی زرداری صاحب آئے ہیں تو اس لیے پورا ہاسپٹل ہی بند کر دو، لوگ باہر مرتے رہیں، عورتیں بچوں کو سڑکوں پہ پیدا کرتی ہیں کیونکہ اندر بلاول صاحب آئے ہوئے ہیں، اندر محترمہ مریم آئی ہوئی ہیں، اندر زرداری صاحب آئے ہیں، اندر میاں صاحب آئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اس میں سب سے بڑے گناہ گار یہ سیاستدان نہیں ہیں، اس میں سب سے بڑے کلپریٹ، سب سے بڑے گناہ گار میں اور آپ ہیں. جب 5 سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے کسی کو چننے کا تو بیلٹ پیپر پہ جب ٹھپا لگانا ہوتا ہے تو اپنا دماغ کھلا کریں، اپنے بارے میں سوچا کریں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا کریں. پاکستان کے بارے میں سوچا کریں، اپنی قوم کے بارے میں سوچا کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اور سوچنا شروع کریں کہ یہ پاکستان ان کا نہیں، یہ پاکستان آپ کا اور میرا ہے اور ہم نے اس کو بدلنا ہے. نہ عمران خان نے بدلنا ہے، نہ زرداری نے، نہ نواز شریف نے. اب ان کی لیگسیز کو ختم کریں، سوچنا شروع کریں، شخصیت پرستی میں سے نکلیں اور پالیسیز کی طرف آئیں، پاکستان کی طرف آئیں. اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بائے.